अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ याश शुजा और आपको खुश आमदीद मेरे प्रोग्राम गपशप में। आज के प्रोग्राम का मकसद बहुत ज़्यादा दोस्त अहबाब रब्ता कर रहे हैं, वारदातों में इजाफा हो रहा है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, बाइक स्नैचिंग हो रही है। इसमें बिल्कुल फाइनेंशियल क्रंच का भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि जिस तरह लोग जॉबलेस हो रहे हैं, जो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस मुल्क में चल रहे हैं और महंगाई में जिस तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है उसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन बहरहाल लॉ एंड ऑर्डर और ख़ुसूसन जो पुलिस है, इनका तो काम है कि इसको रोका जाए। और ख़ुसूसन जो रिपीटेडली ऐसे गैंग्स जो बाज़ औक़ात तफरीह तबाह के लिए भी ऐसी वारदातें करते हैं, कुछ लोग तो अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए करते हैं, लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि ये गैंग खौफ व हरास फैलाने के लिए, अपनी तफरीह तबाह के लिए, बिल्कुल जैसे आप जो वाइल्ड चैनल्स होते हैं, ये वाइल्ड लाइफ के ऊपर चैनल्स, उसमें आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात जंगल में शेर जो है वो अपनी तफरीह तबाह के लिए शिकार करते हैं जब शिकार वाफर होता है अफ्रीका के जंगलों में। तो उसी तरह मैंने बाज़ औक़ात बाज़ तफ्तीशों में पता लगा कि बाज़ वारदातें तफरीह तबाह के लिए भी की जाती हैं। बाज़ वारदातें किसी शख्स से थोड़ी सी रंजिश के बाइस भी उसको सबक सिखाने के लिए की जाती हैं। और इस मकसद के लिए लाहौर पुलिस में एक विंग मौजूद है, CIA, जिसका काम है कि ऐसे गिरोहों को, उजरती कातलों को, जो ऐसे डकैत हैं, जो आदि चोर हैं, जो मनशियात फ़रोश हैं, इनका कलाकमा किया जा सके। लेकिन वारदातों में मैंने जब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि इससे पहले जो FIRs ना देने का एक ट्रेंड था कि अपने क्राइम को नीचे करके दिखाया जाए कि ग्राफ नीचे है, मैंने वो सिलसिला ख़त्म कर दिया और मैंने हाउस को ओपन कर दिया है कि तमाम जो वारदातें होती हैं उनकी FIRs आप ज़रूर दर्ज करें। तो उस अगर तनाज़ुर में हम देखें तो क्राइम का ग्राफ वाकई काफ़ी ऊपर हुआ है। क्या वजह है? क्या CIA इन ग्रोहों को पकड़ने में कामयाब होती है या नहीं? दूसरा, पुलिस मुकाबलों के हवाले से भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिविल सोसाइटी में और वो ये तहफ़्फ़ुज़ात बयान करते रहते हैं। क्या पुलिस मुकाबले असल होते हैं? क्या उनके ये जो बार बार वो मीडिया पे भी आकर और कोर्ट्स में भी आकर वो ये वावेला करते हैं कि ये जाली पुलिस मुकाबले किए जाते हैं, उनकी हकीकत क्या है? इन सब सवालात का जवाब CIA लाहौर के सरबरा SSP लियाकत अली मलिक साहब से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं दे सकता। मेरा उनसे शनासाई का दावा तो है, लेकिन आप यकीन करें जब मैं इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ था तो मेरी भी खौफ के मारे जो है टांगें कांपनी शुरू हो गई थी। तो उनसे जानते हैं कि CIA से लोग इतने खौफज़दा क्यों हैं। सबसे पहला सवाल ही ये है मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, ये लोग इतने खौफज़दा क्यों होते हैं CIA से? वालेकुम अस्सलाम यार साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और आपने जो शुरू में तमहीद बांधी कि अफ्रीका शेर का शिकार, वो सारा मेरा ख्याल है क्राइम से, अगर जब हम क्राइम की बात करें तो आपने ख़ुद ही अपने उसमें इंटरव्यू में बता दिया कि ज़ाहिर है जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, बेरोज़गारी की सूरत हाल है, तो वो डेफिनेटली उसको इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ रीज़न्स हैं कि जो अक्यूज़्ड को इम्प्यूनिटी मिलती है और वो रिहा होकर बाहर आ जाता है, तो पहले जेड़ा बंदा पहले सिर्फ टोकन बेच रहा होंगे चरस दे, जब वो पहली दफ़ा अंदर जाता है 9B में और उसके बाद बाहर आ जाता है तो वो थड़े पे बैठ के बेचना शुरू होता, तो कहता अच्छा है नहीं सारी गल सी। यही काम अभी सोसाइटी में हो रहा है। जो आपने दहशत की बात की, तो CIA को मेरा ख्याल है कि CIA को ग्लोरिया जीन्स नहीं होना चाहिए कि वहाँ बैठ के आप काफ़ी पिएँ और गपशप लगाएं। CIA को वाकई ही मुजरमों के लिए, चोरों डाकुओं के लिए, किराए के कातलों के लिए बिल्कुल उनको दहशत की CIA को अलामत होना चाहिए और उनकी टांगें वाकई कांपनी चाहिए जब उनको पता चले जो उजरती कातलों को पनाह देते हैं या उनसे ये क्राइम करवाते हैं, जो बड़े बड़े रसागीर हैं, जो बज़ाहिर सफ़ेद पोश हैं और उनको हाथ कोई नहीं डालता। दे शुड फियर CIA कि जब CIA से कॉल आए तो उनकी वाकई टांगें कांपनी चाहिए कि हमारी अभी खैर नहीं। अदरवाइज़ सोसाइटी में आप जैसे और मेरे जैसे जो लोग हैं ना, इनके गिरेबान तक ऐसे बदमाशों के हाथ पहुंच जाएंगे और लोग हेल्पलेस होंगे, लोग खुद हथियार पकड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि कोई अदारा ऐसा हो जिससे लोगों को फियर हो, ख़ास बदमाशों को फियर हो, शरीफ आदमी को। मलिक साहब, एक इल्ज़ाम CIA पे लग रहा है कि जब से ये हमारा 9 मई और उससे पहले जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो था, उसमें एक सियासी जमात PTI और उसकी क़यादत इल्ज़ाम बार बार आयद कर रही है कि CIA अपना असल काम, यानी कि यही जो आपने अभी बयान किया कि लोगों को कांपना चाहिए, जो जराइम पेशा हैं, जो उजरती कातल हैं, जो मंशियात फ़रोश हैं, जो डकैत हैं,
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل کام سی اے چھوڑ کر اب صرف اس جماعت کے جو قائدین ہیں, جو رہنما ہیں یا کارکن, ان کی گرفتاریوں پہ لگی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے کرائم کا گراف اوپر جا رہا ہے. اب میں کوئی پولیٹیکل اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا میرے لیے مناسب نہیں ہے. آئی ایم اے گورنمنٹ سرونٹ, اور آپ کر سکتے ہیں, ظاہر ہے آپ ویلاگ بھی کرتے ہیں اور آپ ایک سلینٹنگ اوپینین دے سکتے ہیں. یو ہیو دا رائٹ, آئی کانٹ. جو الزام جتنے بھی آج تک کسی بھی مخصوص سیاسی جماعت نے لگائے ہیں, آپ صرف ان کی ویریفیکیشن کروا لیں کہ ان میں سے کتنی باتیں سچ تھیں, کتنی جھوٹ تھی. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا نا, کہ میرا کام نہیں ہے یہ کہ میں اپنے ڈیفینس میں اس طرح کی باتیں کروں. وی ڈونٹ وانٹ. ہم نے 4 مہینے میں 34 کروڑ روپیہ الحمدللہ میری ٹیمز نے جو ہے لوٹا ہوا لاہور کے شہریوں کا ریکور کیا. آج کے دن میں بھی میرا خیال ہے کم از کم 1 کروڑ روپیہ ریکوری میں نے لوگوں میں تقسیم کی ہے, یہاں پہ کیمرے کے سامنے تقسیم کی ہے. تو اگر سی آئی اے فارغ بیٹھی ہے یا سیاستدانوں کے پیچھے پڑی ہے تو یہ ریکوری کون کر رہا ہے؟ وہ ہم نے کوئی تقریباً 5000 ڈکیت پکڑے ہیں. وہ کہاں سے پکڑ لیے ہم نے؟ کوئی ہمارے پاس کوئی فرشتے تو نہیں ہے. 5000 ڈکیت کتنی دیر میں آپ نے پکڑے سر؟ اسی 4-5 مہینے میں. اسی 4 ماہ میں 5000 ڈکیت, یعنی لاہور میں اس حد تک یہ ڈکیت موجود ہے؟ سر میری عرض سنیں نا, یہ بات خالی اس حد سے زیادہ ہوتی ہے. اگر لاہور میں 2,74,000 مقدمہ پچھلے سال ہوا ہے تو ایک مقدمے کو آپ غور کریں, اگر ایک مقدمے میں 2 بندے بھی انوالو ہوں تو کتنے بندے بن گئے؟ وہ سر 5.5 لاکھ بن گئے. 5.5. لیکن بدقسمتی ہے, ساتھ ہی میں آپ کے اسی سوال کا جو الزام کیا بات کر رہے ہیں, 2,74,000 مدعی کو وضو کروا کے مدار پاکستان لے جائیں, قرآن ان پہ سر پہ رکھیں اور ان سے پوچھیں آپ کے مقدمے سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں. سارے قرآن اٹھائیں گے باوضو کے ہمارے مقدمے سچے ہیں. اور ان 2,74,000 کے ایوریج 6 لاکھ ملزمان کو وضو کروا کے قرآن سر پہ رکھوا کے مدار پاکستان پہ کھڑا کر کے حلف لے لیں, وہ بھی سارے قرآن اٹھا لیں گے کہ ہم نے جرم نہیں کیا. یار جرم کوئی افغانستان جو آگے لوگ کر رہے ہیں یا انڈیا جو کر رہے ہیں یا شیطان تو آگے کر جاتا ہے. تو یہ ہماری مینٹلٹی ہے کہ اسی جھوٹ بولنا ہے. جس باپ کا بیٹا جو ہے وہ 15 ڈکیتیاں کرتا ہے نا, میرے کو روز آ کے میرا پتر تو معصوم ہے. یہ سارے وہی معصوم نے جنہوں نے جو ہے نا گورنمنٹ کی املاک بھی جلائیں, گورنمنٹ کی گاڑیاں بھی جلائیں. وہ ڈیلی پوری رات وہ ناچتے رہے ہیں, کسی کو نظر نہیں آئے. ابھی جب وہ پکڑے گئے ہیں تو یکدم پتہ چلا جی اس کا تو کیریئر تباہ ہو گیا, یہ تو بڑا معصوم بچہ تھا. ابھی اس کے باپ کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کے ساتھ وہ بڑا بس غلطی ہو گئی ہے اس سے, تو جڑا وہ پچھلے 2 سال تو نچ رہا سی, ادو کسی کو نظر نہیں سی آ رہا. اسی طرح یہ جرائم پیشہ لوگوں کا ہے. جرائم صرف پولیس کے 300 400 500 بندہ نہیں ٹھیک یہ کنٹرول کر سکتا, جب تک پوری سوسائٹی کنٹرول نہ کرنا چاہے, جب تک ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول. دیکھیں نا, ماں باپ والا جو ایک ادارہ تھا وہ ختم ہو گیا کسی دور میں. کیا آپ اپنا ہی بتائیں, آپ رات کو 8 بجے کے بعد گھر سے نکل سکتے تھے اپنے بچپن میں؟ نہیں. ابا جی تو جتی لے کے سدھے ہو جاتے ہوں گے. سیم از ود می. تو ہوں تو ابے نو پتہ نہیں ہوتا کہ رات 3 بجے تک میرا پتر کی کر رہا ہے. آپ ڈیلی ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں سڑکوں کے اوپر لیٹ کے کیا کچھ کر رہی ہیں اور لڑکے کیا کچھ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا یہ ذمہ داری پولیس کی ہے؟ جدو پتر گھروں نکلتا ہے موٹر سائیکل سے, کدے ابے نے پوچھا کہ تیرا پیچھے میڈ گارڈ موٹر سائیکل کا نہیں ہے, یہ مطلب ہے تو 1 ویلنگ کرنا. جدو مر کے آ جاتا وہ کہتے ہیں پولیس والے کا قصور ہے, یا جس گڈی دے وچ وجہ ہے وہ گڈی والے کا قصور ہے. ملک صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ والدین پہلی درس کا جو ہے وہ والدین ہی ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز مجھے یہ سہیل احمد صاحب جو عزیزی کا کریکٹر کرتے ہیں انہوں نے بتائی تھی کئی سال پہلے, یہ 90s کی بات ہے. وہ کہتے تھے جب میں UK گیا تو وہاں میں نے قانون کی جتنی عملداری دیکھی, وہاں پہ میں نے دیکھا لوگ فرینڈلی ہیں ٹورڈز پولیس. یعنی لوگوں کا ایک اعتقاد ہے. یعنی یہاں تک کہ اگر کسی عورت کے ساتھ ریپ ہو گیا اور وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی ہے تو یہ فیل کرتی ہے کہ میں سیف ہوں. لیکن یہاں پر آپ کا ایسا تاثر نہیں ہے. یہ وہ ابھی تک کلونیل جو ہمارا خوف تھا ہم معذرت کے ساتھ اس کو نہیں ختم کر سکے. بہت اچھی بات کی ہے. ایک ورکنگ کریں اس کے اوپر, ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. ایک ورکنگ کریں کہ یورپ میں جعلی فیک ریپ کے مقدمے کتنے ہوتے ہیں, ذرا ورکنگ تو کیجیے گا. تو پھر پاکستان کے اسٹیٹسٹکس میں دے دیں گا جہاں پیسے لے کے مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس کے بعد پیسے لے کے صلح ہو جاتی ہے, جس میں پراسٹیٹیوشن کی وجہ سے پیسوں کے جھگڑے کے اوپر ریپ کا مقدمہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد صلح ہو جاتی ہے. تو کبھی یہ بھی ورکنگ کیجیے گا. یورپ کے تھانے کو لاہور کے تھانے کے, لاہور دیکھیں پاکستان کا دل ہے, سب سے ڈیولپڈ, ایک ون آف دا ڈیولپڈ جو سٹی ہے, تو لاہور کے تھانے کا اور یورپ کے تھانے کی فیسلٹیز کو دیکھ لیجئے گا. اسکاٹ یارڈ کے پاس ایک قتل کے پیچھے 40 سے زیادہ تفتیشی ہیں, تو یہاں ایک تفتیشی کے پاس 40 قتل کے مقدمے ہیں. کبھی یہ دیکھ لیجئے گا.
کبھی یہ فیسلٹی دیکھ لیجئے گا کہ ان کے پاس تو ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے کہیں جانے میں، تو ہم سے ڈیمانڈ ہے کہ 15 منٹ بعد واردات تسی وہ جڑی ٹریس کر کے دے دیو، جبکہ یو ڈونٹ ہیو سورسز. لیکن سر لطیفے تو بنے ہوئے نا کہ آپ تو 15 منٹ پہلے بھی واردات سالو کر کے دے سکتے. سر لطیفے تے جناب تسی تواڈے تے جنہیں کہندے ہو بنوا دینے، اج کل تو بہت مشہور کام ہے بنوا دینے. اسی ساڈی قوم لطیفیاں جی تے رہ رہی ہے. وی آر ناٹ دی پریکٹیکل. اچھا ملک صاحب، پولیس مقابلوں کے حوالے سے ہائی کورٹ میں بھی کئی کمیشن بنے، انکوائری ٹیمیں بنائی گئیں. ایک بڑا مشہور تھا جس میں ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی شامل کیا گیا. ایک عورت پیش ہوئی تھی، اگرچہ بعد میں پتہ چل گیا کہ اس کے وہ 4 یا 5 بچے پولیس مقابلے میں مارے گئے تھے ایک ایک کر کے، وہ سب کرمنل تھے. شکر الحمدللہ مان گئے اس بات. لیکن اس کے اوپر انکوائری ٹیم ضرور بنی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فلا پایا گیا کہ جب آئی جی صاحب پیش ہوئے تو پتہ چلا کہ ایک پولیس مقابلے سے پہلے یا پولیس مقابلے کے بعد اگر ہو گیا تو اچانک ہو گیا تو ایک باقاعدہ پوری رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو. تو شاہد خان صاحب واز دیٹ ٹائم ہوم سیکرٹری، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس تو 3-4 سال پہلے ایک آخری رپورٹ آئی تھی، اس کے بعد آج تک کوئی آئی نہیں، جس پر پھر وہاں معزز عدالت میں بڑا شور مچا، لیکن پھر بعد میں معاملہ دب گیا. تو پولیس مقابلوں کے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں لوگوں کے کہ مال مسروقہ برآمد کرتے ہوئے گئے تو ساتھیوں نے فائرنگ کر دی، ایسے گئے تو ایسے، یعنی اس حوالے سے لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ زیادہ تر یہ مقابلے جعلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے جس کو شاید ہمیں بہت زیادہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ویدر آئی بلیو پولیس مقابلے، آئی ڈونٹ بلیو، دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری. کمیونٹی پولیسنگ سیپریٹ اسٹوری، میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ہمارے لوگوں کے تحفظات 2 قسم کے ہوتے ہیں. جب ہم ملزم کے ساتھ آتے ہیں تو ہمارے تحفظات یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم گئے تو ملزم کو زمین پہ بٹھایا ہوا تھا. میں ایک لارڈ شپ منسٹر کو جانتا ہوں جو جیل میں گئے تو انہوں نے کہا ملزم کو زمین پہ بٹھایا ہوا ہے. تو کاش جتنی دیر تک جیل دے منسٹر سن وہ جیلوں دے وچ بہترین ایئر کنڈیشن کمرے بنوا دیندے اور اچھے بیڈ لگوا دیندے تاکہ ملزم وہاں بیٹھتے. جب آپ ملزم کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے. جب آپ مدعی کی طرف سے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں وہاں گیا سر ملزم نے تو کیا ہی کچھ نہیں رہی پولیس، ملزم نے تو انہیں مہمان بنا کے بٹھایا جی، انہوں تو روٹیاں کھواندے نے، چاواں پلاندے نے جی. وہ بھائی پہلے فیصلہ کر لو تسی جانا کہڑے پاسے چاہتے ہو. کیا یو کے میں بھی ملزم کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے؟ نہیں، یا مدعی ایسے ہی کرتا ہے؟ جرم کا نوعیت کے حساب سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں دوسری بات، کیا یو کے میں خاتون جرم کرے تو اس کو ایسے ہی کرتے ہیں، اگلے دن ضمانت دے دیتے ہیں؟ تو ادھر تے وہ تو تسی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وہ پولیس والے نے کانسٹیبل نے جب اس کو گرفتار کرتا ہے زمین پہ لٹایا ہوتا ہے، ہاتھ پیچھے باندھے ہوتے ہیں، گوڈا وہ ہتھے رکھیا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ موت بھی ہوئی تھی اس کی، چاہے خاتون ہوئے چاہے بندہ ہوئے، بالکل irrespective of that. صرف جرم کو دیکھتے. اتنے تسی خاتون نو ہاتھ تو کتے صرف پولیس والا پھاڑ کے لے جائے نا تے تسی تباہی لا دیندے ہو سوشل میڈیا تے کہ ظلم ہو گیا، ابا کی بیٹی لٹ گئی. تو بھائی آپ سوسائٹی کے ساتھ سلوک کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ڈیسائیڈ کر لیں، پہلی بات. دوسری بات، آپ بات کر رہے ہیں پولیس، تو لوگوں کے جو تحفظات ہوتے ہیں نا وہ اس طرح ہوتے ہیں. میں ایک بہت ابھی میں وہ مثال کیا آپ کو دوں کہ ایک صاحب تھے کسی بڑے اچھے ہوتے پہ، میں ڈپارٹمنٹ میں نہیں کرنا چاہتا کہ میں کہیں پہلے گناہ گار ہوں تو میں اندر ہی نہ ہو جاؤں. تو ان کے کوئی ریلیٹیو تھا، وہ کسی لڑکی کے چکر میں اس کو 8 فائر لگ گئے. وہ انصاف کے ایک اعلیٰ عہدے پہ تھے، وہ فون کر کے کہتے تھے کہ انہوں تسی آج تک مقابلے کیوں نہیں مارے، ڈائریکٹ تھلے فون کر کے. تو جب آپ کے سٹینڈرڈ یہ ہوں گے، خدا کا خوف کریں. اپنی گرفتار کسی نے نہیں کیا، اس کو پوچھئے گا جنہوں نے 7 بندے لگاتار سیکوینس میں کرائے کے قاتلوں کے ذریعے قتل کروائے اور اس کے بعد تھریٹ کر کے صلح بھی کروا لی، ان سے پوچھئے گا. میں اور آپ شاید اس کا درد نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دکھ اور درد سے محفوظ رکھے. آمین. اچھا ابھی آپ نے خود ہی اجرتی قاتلوں کا ذکر کیا، میں نے اس حوالے سے بھی ایک سوال آپ سے پوچھنا، لیکن مجھے بار بار پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں. وہ سوال آفٹر شارٹ بریک، ملک لیاقت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے، لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں SSPCIA لیاقت علی ملک صاحب، ان سے ہم بات کر رہے تھے. ملک صاحب، لاہور میں خود آپ بھی آف دی ریکارڈ یہ بات تسلیم کریں گے کہ اجرتی قاتل چھوٹے شہروں سے آتے ہیں، واردات کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ پولیس ایکٹیو ہو، واردات کا پتہ چلے، وہ واردات کر کے اپنے پیسے پکڑتے ہیں، واردات کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں. اس کے حوالے سے بہت سارے گروہ بدنام زمانہ ہیں کہ کون سا شیخو پور کے نوائی گاؤں سے آ رہا ہے، کون سا کہاں سے آ رہا ہے. اس کے حوالے سے
سی آئی اے کیا کر رہی ہے, سی آئی اے نے کیا اقدامات اب تک اٹھائے, یہ جو اجرتی قاتل لاہور میں دن دناتے پھر رہے ہیں؟ سر دیکھیں, تمام اس میں آئی جی صاحب کی, سی سی پی صاحب کی پالیسی بہت کلیئر ہے, اور میں اپنے دونوں ان سینئرز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بالکل فری ہینڈ دیا, ہوا پوری اتھارٹی دی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ پوری اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ ہم نے زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرنی. اٹس اے میٹر آف فیکٹ کہ اجرتی قاتل لاہور میں موجود ہیں اور ان کی سرپرستی بہت بڑے لوگ کرتے ہیں. اس چیز کو ہم لنک بھی کرتے ہیں, ہم ان کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں, اور ہم نے الحمدللہ بہت بڑے بڑے لوگ اس میں پکڑے بھی ہیں. میں نے ابھی ریسنٹ ایگزامپل کہ لاہور کا جو آپ کو پتہ ہے اندرون شہر کا لالا شہباز جو بھی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ سارا کچھ یہاں پہ کرواتا تھا میری انفارمیشن کے مطابق. اس کا بھائی یہاں پہ اس کو سارے کو مینیج کرتا تھا, لالا شاہد. تو میری ٹیم نے لالا شاہد کو اریسٹ کیا. میری ٹیم کو لوگوں سے انہوں نے ریکی کی ہوئی تھی, ان کو تھریٹ تھا, سارا کچھ تھا, انہوں نے ان کو بھی پکڑا بندوں کو. جو ایک بڑا مشہور ایک کیس یہاں پہ ہمارے تھانہ آئی تھنک نصیر آباد میں ہوا تھا, جس میں ایک قاضی موئس نام کا بندہ, ایک بزنس مین, نون بزنس مین, بیچارہ بے گناہ, اس کے بردر ان لا نے, سابقہ بردر ان لا نے, جس کی بہن کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی, اسپین میں بیٹھ کے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے اس کو مرڈر کروا دیا, اور اس کے بعد وہ چاروں بندے یہاں سے دبئی چلے گئے. تو سر آپ اس کے ساتھ یہ بھی کریڈٹ دیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور قانون کی طاقت کے ساتھ وہ چاروں کے چاروں دبئی سے آ کے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ زندان کے پیچھے ہیں اور بار کے پیچھے ہیں الحمدللہ. تو وی آر میکنگ آل آؤٹ ایفرٹ. ہم نے کسی کو سپیئر نہیں کرنا. وہ جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ سی آئی اے فلانے کو پکڑ رہی, سی آئی اے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے پرچون کے بندوں کو پکڑنے کا کہ اسی انہوں نے پھڑی جنہوں کے کول 200 ووٹ نہیں ہے تو پیچھے میں سی آئی اے 500 بندے لا دیں, اپنی ہیومن ریسورس ضائع کرا. ہمارا کام پولیٹیکل بندوں کو پکڑنا نہیں ہے, چوروں ڈاکوؤں بدماشوں کو پکڑیں گے, یہ ہمارا کام ہے, پرائم کام ہے, اینڈ ویل کیپ ڈوئنگ ارسپیکٹو کہ کوئی ہمیں ملائن کرے, کوئی ہمارے پہ الزام لگائے, کوئی ہمیں تھریٹ کرے. لوگ کرتے ہیں, اور کوئی پوسٹر ہمارے لگا رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں. یہ ان کو دہشت گردوں سے واسطہ نہیں پڑا. دہشت گرد جا کے گھروں میں پھٹ جاتے ہیں, ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں. دہشت گردوں کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ دہشت گرد کون ہوتے ہیں. ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم قربانیاں دینے والے ہیں. 1400 بندہ میرا شہید ہوا ہے. اچھا ملک صاحب, ایک اور سوال اسی حوالے سے, جو آپ نے ابھی اجرتی قاتل میں وہ جو لالا شہباز کا نام لیا, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک خاص کمیونٹی ایسی ہے جو ایک خاص زبان بولتے ہیں, یہاں پہ کاروبار میں وہ چھا چکے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی آڑ میں ان کے چند لوگ, کیونکہ کالی بھیڑیں پنجابیوں میں بھی ہو سکتی ہیں, کسی بھی اس میں ہم کسی ایک کمیونٹی کو ہم ان سب کو نہیں کہہ رہے, وہ بڑے اچھے لوگ ہیں, باقی سب کاروبار کر کے, لیکن ان کی چند کالی بھیڑیں ان کے کاروبار کی آڑ میں منشیات کا بھی کاروبار کر رہے ہیں, ایگریڈ, سود کا بھی کاروبار کر رہے ہیں, اور سود کا اتنا خوفناک کاروبار کر رہے ہیں کہ بعض کیسز میں اگر سود ادا نہیں کیا گیا, اصل رقم کو تو چھوڑے, ان کے بچے تک اٹھا لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے کوئی کمپین, کیونکہ پہلے کورٹس نے سود کے حوالے سے کافی کام کیا, لیکن اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا, اور اب پھر سود کا کاروبار ان کا باہر آ گیا ہے, اور اسی طرح منشیات کا کاروبار بھی. اور منشیات کے حوالے سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ تعلیمی اداروں میں یہ وبا کی طرح پھیل رہی ہے. ہمیں اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے جو بچے یونیورسٹی اور کالج پہنچ گئے ہیں, ان کو اس طرح کی جو ان کی سوسائٹی ہے, جو بچے ڈرگز یوز کرتے ہیں, ان سے کیسے بچانا ہے؟ سر 2-3 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. ایک تو کرائے کے قاتلوں سے آپ نے بات شروع کی. لاہور میں جو ٹرینڈ شروع ہوا کرائے کے قاتلوں کا, وہ کیبل کے دھندے سے شروع ہوا. بالکل. میں آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں, اور میں جو کیبل کو کنٹرول کرتا ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ, آئی تھنک پیمرا ہی کرتا ہے نا, پیمرا, تو میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اس کو ماڈل کو سٹڈی کریں. لاہور میں 300 سے زیادہ مرڈر ہو چکے ہیں کیبل کے اوپر, کیبل کلیکشن کے اوپر. تو ہمیں کیبل کی جورسڈکشن طے کر دینی چاہیے, چاہے پٹوار سرکل کے مطابق کر دیں, چاہے تھانہ کے مطابق کر دیں, کہ جی اس سرکل میں مسٹر ایک ہی کیبل چلے گی اور اس کے علاوہ کوئی کلیکشن کرنے نہ آئے. ہوتا کیا ہے, انہوں نے 2 گلیاں آپ کو دی ہوئی ہیں, 4 گلیاں ان کے پاس ہیں, 6 گلیاں ان کے پاس ہیں. ان کا بندہ آپ کی تار کاٹ دیتا, آپ کا ان کی کاٹ دیتا ہے. مہینے کے بعد جب پیسے لینے جاتے ہیں, جھگڑا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں مار دو, بندہ مار دیتے ہیں. 5-5 ہزار روپے میں بندے مار رہے ہیں. اور اس کے بیک اینڈ پہ جب آپ دیکھیں گے تو یو ول فائنڈ کہ یہ بیسیکلی جو پیمرا کو چاہیے کہ ان کی جورسڈکشن طے کریں, جو اس کو وائلیٹ کرتا ہے
ان کا جو بھی لائسنس یا جو بھی پروسیجر ہے اس کو کینسل کریں قانون سازی کریں اس پہ تاکہ یہ ایشو ونس فار آل یہ سیٹل ہو جائے. یہ جتنے بڑے ہیں نا لالا شہباز وغیرہ یہ سارے کیبل سے بدماش بنے. اصل میں کیبل کے اوپر جھگڑا ہوا تھا, ابھی بھی لاہور کی کیبل, اور اس کے بعد پھر انہیں جوا اور باقی چیزوں سے پیسے دینا شروع کر دیے. اسی کے پیچھے آپ دیکھیے گا یو ول فائنڈ کہ آپ کا کوئی نہ کوئی سیاسی بندہ بھی ساتھ پیچھے لے نکلے گا. ہمیں اس کو بھی ان کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں اس کو تو نہیں آپ دیکھ سکتے نا, اس کے بعد نہیں سر, ان کو کون پکڑ سر نہیں, میں تو دیکھتا جی سر, بالکل کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, میں تو نیچے معافی دیتا, جڑا میرے قابو آ جائے میں تو نیچے معافی دیتا. جس دن مرنا ہے نا, سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے, اللہ کی طاقت, اللہ تعالیٰ جس کو نقصان پہنچائے اس کو دنیاوی کو طاقت نفع نہیں دے سکتی, اور اللہ کی ذات جس کو نفع دے اس کو کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں دے سکتی. کل ختم. کوئی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہم نہیں ڈرتے کسی سے, اینڈ ہم بالکل ہر بندے کو قانون کے دائرے میں. اور ڈرگس کے بارے میں, ڈرگس پہ سی آئی اے کا ڈومین نہیں ہے, لیکن ڈسکشن کے پوائنٹ آف ویو سے لیکن بڑے منشیات سر اس کو ہمیں نا تھوڑا سا سیریسلی نیشنل لیول پہ لینا پڑے گا. چھوٹی سی آپ کو میں بات کر رہا ہوں, پولیس کا ڈومین ہے اس میں پرچون لیول پہ. یار آپ کو نہیں پتا سپلائی چین کہاں کیا, بالکل آپ کو نہیں پتا سپلائی کہاں سے آتی ہے. بالکل. ڈو یو تھنک کہ تھانے کے بعد جو اے ایس آئی فتو خان ہے اس کے پاس ریسورس ہے وہ سپلائی کو پکڑنے کا؟ نہیں. تو جہاں پہ اس کا ریسورس ہے وہ سپلائی چین جب تک بند نہیں کریں گے تو ڈیمانڈ تو سوسائٹی میں کریٹ ہو چکی ہے, وہ تو فل کرنے کے لیے آتی رہے گی, چاہے وہ جیبوں میں آئے, چاہے وہ کسی کیپسول کی صورت میں آئے, چاہے وہ ٹرکوں کے خفیہ. لیکن آپ یہ جو فارم ہاؤسز میں اب دعوتیں شروع ہو گئی ہیں, ان کو تو کریک ڈاؤن کر کے, وہ تو آپ کی ڈومین میں آتے ہیں. سی آئی اے کی ڈومین نہیں, پولیس کی تو ڈومین. پولیس کی آپ ڈومین میں ڈسکشن آتی کر رہا ہے. میں بھی ڈسکشن ہاں ڈسکشن کے پوائنٹ آف ویو سے پروگرام کا ٹائٹل آپ نے گپ شپ رکھا ہوا ہے, گلاں ساریاں اخروٹ والیاں کر رہے ہیں نا, ہارڈ سکن والیاں, پستے والی کر لیتے ہیں, اپنا بادام والی کر لیتے ہیں, اس کو تو آپ روک سکتے ہیں نا جو پارٹیز ہو رہی ہیں فارم ہاؤسز میں. وی کین اگین اسٹڈی کریں جنہوں نے روکنا ہے, لیٹس ٹاک آف دیٹ. فارم ہاؤس میں آپ کے خیال میں یہ عام آپ کا سپاہی سب انسپیکٹر ایسے جا سکتا ہے؟ ایک بہت بڑی ڈکیتی کی واردات ہوئی برکی میں, اور بینک ڈکیتی تھی, اس کے حوالے سے میری نظر سے اس سے بڑی واردات اس سال میں تو بھی کوئی گزری نہیں ہے. اس کے ملزمان کے بارے میں کچھ بتائیں گے, پکڑے گئے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ واردات ہو گئی اور ہمارے لیے اٹس اے چیلنج, نہیں ہونی چاہیے تھی. واردات ہونے کے بعد دو قسم کا, ایک تو ٹارگٹ ہارڈننگ باقی جگہوں پہ ہونی چاہیے, اور آپ کو پتہ ہے بڑا فریکوینٹ یہ کام پہلے بھی ہوتا رہا. تو میری درخواست ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے کنسرن جو بینکس کو اور منی چینجرز اور جو لوگ ان کے ریلیونٹ ہیں, وہ پیسے کیوں رکھ دینے وہ اپنی سیکیورٹی ٹھیک کریں. اچھا نہیں سر تسی جنت 'ਚ نہیں رہ رہے ماشاءاللہ کہ پیسے کھول کے وہ رکھ دینا, تسی جنت 'ਚ رہ رہے ہوندے نا تو میں کہندا جی کوئی گل نہیں تسی باہر رکھ. لیکن آپ نے پہلے ایک شروع تو کیا کہ ان کو فائرنگ کرواتے تھے, اور ہم نے وہ فوٹیجز بھی چلائی ہیں آپ کی کہ ان کے گارڈز کو یہ سارا اسی پولیس نے ٹھیکہ لیا. یعنی لاہور دی 1.5 کروڑ آبادی کو سارے کام پولیس نے کرانے, تسی آپ پہ کچھ نہیں سوچنا کہ ایسی کچھ کرنا ہے. دیکھیں آپ نے پتہ کیا, ایک منٹ سنیں, بینکوں کا میکنزم سیکورٹی کا کیا ہے؟ میں بالکل مانتا ہوں. نہیں اجی کتنے مانتے, کوئی آپ کو قانون سازی بھی تو کر سکتے ہیں نا, آپ نے قانون سازی کی ہے. قانون سازی میں اسمبلی 'ਚ بیٹھا, آپ کروا تو سکتے ہیں سر, پولیس کو طاقت ہے. چلو ایک چھوٹی جی گل کریے نا, جھوٹی ایف آئی آر جڑی ہے نا سر, وہ 182 دا کلندرا بنتا ہے نان کوگنیزیبل. تسی تڑا تڑ 200 کرواندے. ہر آئی جی ہر دور میں لیٹر لکھتا ہے کہ اس کو کوگنیزیبل کیا جائے, تو جھوٹی ایف آئی آر دے ایک بندے نو سزا ہوگی تو اس کے بعد ایف آئی آر دا لوڈ ہی ختم ہو جائے گا جھوٹیاں دا. اج تک کوئی قانون سازی تھینک یو ویری مچ نہیں ہوئی, تو دیکھ کے کہو مجھے. اچھا آگے سنو, نہیں آگے نہیں ہوں, میں تو نہیں دسنا میکنزم بینکوں کا کیا ہے. چوری آپ کی بینک میں ڈکیتی ہو رہی ہے, الارم بجے گا کراچی ہیڈ آفس, ہیڈ آفس والا یہاں بتائے گا پولیس کو, پھر پولیس رسپونڈ کرے گی. کتنا ٹائم ریئیکشن ٹائم چلا گیا. اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. میرے کہنے تو نہیں نا ہونا, وہ تو ہر آئی جی رولا پاندا کہ کرو. ہوم ڈپارٹمنٹ تک کمیٹیاں بنتی, بینکوں والے نہیں کرتے. دوسری آپ سے زیادہ طاقتور آگے تو سنیں نا, آگے میرے سے نہیں, اللہ کی ذات ہے. پولیس سے زیادہ طاقتور. اگلی بات, اگلی کہیں پولیس سٹاک اپ ہو جاتی ہے نا لیگل ایشوز میں. اگلی بات, جتنے بینکوں کے سیکورٹی گارڈ رکھیں آج آپ آڈٹ کر لیں, میجورٹی آپ کو 55+ ملے گی. بالکل, اور چائے چوہے لانے پہ لگایا ہوتا ہے, وہ لگے ہوتے ہیں چائے لانے پہ, ٹوکن دینے پہ. تو بینک کی سیکیورٹی کنے کرنی. ہوں پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہے سر کہ لاہور پولیس یہاں کے 10,000 بینکوں کے اوپر 4 سپاہی بھی لگائے ساتھ, پاسبل نہیں ہے سر, ٹھیک ہے نا. ایک لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ,
मुलज़म पकड़ना इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल डू इट इंशाल्लाह, और ला के आपके प्रोग्राम में आपके कैमरे के सामने लाएंगे कि जनाब है पढ़ लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं फिर लियाकत अली मलिक साहब से कुछ और सवालात करने की ज़रूरत करूँगा, और ब्रेक में इनसे माफ़ी भी मांगूंगा जो पिछले 2 पार्ट्स में कोई अपना गुस्ताखी हुई, लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं SSP CIA लियाकत अली मलिक साहब। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान दोस्ती बालाए ताक रख देते हैं और बराबर कोशिश करते हैं कि कोई सही सवाल भी हो तो उसको भी ये यानी कि बाहर ग्राउंड से बाहर फेंकें, लेकिन हमारी ड्यूटी हमने करते रहना है। अच्छा मलिक साहब, लोग शिकायत करते हैं कि बड़े तम तराक से वो वीडियोस बनाई जाती हैं, रिकवरी दी जा रही है, लेकिन उनको रिकवरी बेचारों को पूरी नहीं मिलती, बहुत थोड़ी रिकवरी दी जाती है। इस हवाले से उनकी शिकायत है। मुझे पता है आपके पास इसका बड़ा सेर हासिल जवाब होगा, लेकिन फिर भी मैंने उनकी शिकायत आप तक पहुँचा दी। नहीं सर, तकलीफ दे जवाब है मेरे पास। तकलीफ दे जवाब ये है कि पिछले दिनों एक साहब मेरे पास आए तो इसी तरह रिकवरी के ऊपर बात हो रही थी। मुलज़म हमने पकड़ा हुआ था, मुलज़मों ने पकड़े जाने के बाद ये किया कि वो उनके स्टोर पे काम करते थे, थोड़े थोड़े पैसे निकालते रहे, 50,000 60,000 को 7 साल का उन्होंने हिसाब करके उनके अगेंस्ट लंबा चौड़ा बना दिया। वो जितने पैसे निकालते थे ना, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, जना करते थे, लड़कियों पे लटका देते थे, दैट्स इट। मैंने तीनों जगह तो रिकवर ते करके दसो नहीं रिकवर अगली नहीं अजय रुको, कितने डाकू हैं जो करोड़ों की वारदातें करते हैं, कभी उन्होंने घर पक्का देखा है नहीं, क्योंकि वो उजड़ जाता है। नंबर 3, आपने एक डाकू चोरी करके सोना ले गया आपका 10 तोले, उन्हें जाके सुनियारे नहीं दिता, सुनियारे ने अपने रेट ते लिया, उन्हें उन्होंने गालिया ढालिया, विचों उन्हें सारी गंदगी कढ़ के उन्हें कहा जी इन्ने दा बने हैं, वो सारे चोरां दे कपड़े डांगा दे गाज उन्हें अगे बेच दिता। इस पूरी चेन चो मैनू रिकवरी पूरी तुसी लिया सी सैट वो फर्ज किया 10 लाख रुपए, वो अगे विकदा चला गया 3 लाख रुपए का, ए दरमियान वाला 7 लाख मैं जेब चो नहीं जे देना। मुझे एक और अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं बड़ा उससे मुतासर हुआ कि ये लाहौर में केबल पे अभी तक 300 कत्ल हो चुके हैं, तो कैमरा को सोचने की ज़रूरत है। ये जो डकैती की भी आप वारदातें कह रही हैं ना, इसका भी सारा मरकज़ और माखज़ या वो कोठी खाने हैं या वो ख़वातीन हैं जो ये धंधा करती हैं, ये सारे पैसे उधर जाके लगते हैं। तो ये भी तो आपसे लिंक अप है ना, और आपके साथ जो आपके कोलीग्स पुलिस है जिसका काम है इनको रोकना, और जो कि इसको रोकने में मुकम्मल तौर पे हमें नाकाम नजर आ रहे हैं। फरमाना है मुझे पता है, तो उस पर भी तो सर काम करने की ज़रूरत है ना, ताकि ये डकैतियों की वारदातें थोड़ी कम करवाई मैं वही सबमिशन करता हूँ सर। दुरुस्त फरमा रहे हैं आपने, बड़ी खूबसूरत बात की है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी हमें दे। नहीं एक मिनट, वो मैंने एम्पावरमेंट वाले बच्चे डर जाएंगे, बच्चे डर जाएंगे, सानू दियो नहीं बच्चे डर जाएंगे। जरूर गल ते सुनो ना, जिन्ने बकारी चौकां दे विच भीख मंग रहे ने वो भी पुलिस दा काम है। नहीं उसका तो मैंने कहा ही सुनो तो सही ना, उत्थे खवातीन खड़ियां होंदियां ना रात ਨੂੰ, ठीक है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 3 4 ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ हैं, ਅਸੀਂ नहीं लेकिन पकड़ो सुनो तो सही ना, वो कहते हैं ये तो वर्कर हैं, आपने पुलिस ने क्या कर दिया, इनको क्यों पकड़ के ले गए हैं, यार सेक्स वर्कर्स क्यों पकड़ लिए, जुल्म कर रहे हैं आप। ओ भाई ये सोसाइटी पूरी रिफॉर्म होनी है, ये सारा काम एक पुलिस वाला चाचा पक्का फीका नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। जब तक आप उनको सारे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप पकड़ के लेके जाए ना, वो तो ठीक 15 मिनट बाद उसकी बेल हो के वापस उत्थे पहले तो ज्यादा सर मैं सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵਾਲਾ सोसाइटी ठीक नहीं करनी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक करने की कोशिश कर रहा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सन दसो। ये बताएं सर कि हम लियाकत अली मलिक साहब को जानते हैं, बड़े दबंग अफसर हैं, मैं खुद दबंग लफ्ज़ बहुत बदनाम हो गया सर, सुन तो हर मनशियात सर सुन तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि इतना सख्त, इतना यानी कि अपराइट अफसर जो है, मैं तो बिल्कुल सख्त नहीं हूँ यार, है सर आप सवाल पूरा तो होने दे। देखिए आप तो मेरा सवाल ही पूरा नहीं होने दे रहे, मेरा तो सवाल ही मेरे गले में घुट जाता है, इतना खौफ है। अगर कोई बात आवाज़ गले से बाहर आती है तो उसे सुन तो लें, और इस पे ही दाद दें कि इतने खौफ के आलम में भी मेरी आवाज़ बाहर आ रही है। अच्छा खूबसूरत माहौल तो दफ्तर दा देता है। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि सर ये लोग जानना चाहते हैं कि लियाकत अली मलिक साहब जो इतने सख्त और बारोब ऑफिसर हैं, इनको को मौसीकी से और फ़नून लतीफ़ा से भी कोई शुगफ है, या बस ये वो गदरें काटने वाली फिल्में देखते रहते हैं? तो ਤੁਹਾਡਾ जवाब फ़नून लतीफ़ा तो लगता मीरा वाला जवाब दे देंगे, मैं लतीफ़े बहुत सुनना। सर बात ये है कि मेरे जो RPO है, इधर CCPO है ना, वो हैं बिलाल सदीक कमियाना साहब,
اچھا وہ انہوں نے منع کیا سر کہ سنتے لو میں نے نا کوشش کرنی ہے رات کو 12 سے 3 بجے تک سونے کی نا کہ یار 3 گھنٹے سو لوں میں نے 3 پونے 3 بجے پھر اٹھنا ہے. وہ ایگزیکٹلی اس دوران میں 3 دفعہ کال کرتے ہیں. کیا سو کیوں رہے ہیں؟ پہلی 12:30 بجے کے قریب یار وہ فلانے کیس تک ہی بنے. اچھا اچھا. دوسری کو 1:30 بجے تک قریب اور تیسری کو 2:15 بجے تک قریب. ان کو نیند نہیں آتی؟ نہیں سنیں نا ان کو پتہ چل گیا کہ اس وقت اس نے سونا ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ آپ کے لطیفے اور فنون لطیفہ تو ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے جس طرح آپ نے بینک ڈکیتی کا کہا نا, پولیس والے کا کہیں پہ بھی کسی رینک پہ بھی کانسٹیبل سے لے کے آئی جی صاحب تک کسی کو بھی آپ انالیسس کر کے دیکھ لیجیے گا, آپ کو گلومی لک ہوگی. کہیں ڈکیتی ہو گئی ہے, ہی ول فیل یا شی ول فیل کہ ڈکیتی جس طرح میں خود کی تھی. میں ہر ویلے انجے جی تسی کو قریبی عزیز دفنا کے ہی آئے ہو بس دفتر. یو ول ناٹ فائنڈ. تو آپ برسی اور دوہے پہ سنتے ہیں؟ اگے تو سنو میں تو سنانا ہونے. اور جب بھی ہم کوئی چیز اس طرح کی سننے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ یار آج ملازموں کو سارے افسروں کو بٹھاتے ہیں, جوانوں کو آئیں بھی آپ کو مووی دکھاتے ہیں, تو آپ مائک پکڑ کے شروع ہو جاتے ہیں شہر لٹ گیا, پولیس گانے سن رہی تھی, رقص و سرود کی محفلیں چل رہی تھی. یار ٹریٹ دیم ایز اے ہیومن بینگ, دے آر ہیومن. میں کر رہا ہوں, میں تو پوچھ لوں آپ سے. ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ 40,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ. ਤੇ ਯਾਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, وی ہیو کڈس ٹو, ہمارے پیرنٹس بھی ہیں, ہماری بھی کوئی لائف ہے. آپ یقین کرتے ہیں میں آج پہلی دفعہ اپنے بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کرنے میں گیا ہوں پچھلے تقریباً کوئی 8 سال. وہاں پہ کتنے لوگ بے ہوش ہوئے ہیں اسکول میں؟ ٹھیک ہے نا. اب میں جسٹ ایک بات, تو پولیس والے کی بیچارے کی دیر از نو لائف. اٹس ناٹ کیپٹن لیاقت. لیکن لوگ کرتے ہیں, لوگ سنتے ہیں. اگلی بھی بتاتا ہوں, لوگ سنتے ہیں. گاڑی میں جاتے جاتے سر تسی تشریف لیاؤ نا, تے تسی کہن لاؤ کام کی کرنا جی ایس پی سی آئی دے دفتر. سر ایتھے ڈیک لا کے تھوڑی سننا ہے, گڈی جانے سننا ہے. تے لگا دے گانے سن. مینوں دسو کہ ایتھے تسی فارغ بیٹھے ہو تے تانوں مہدی حسن سنن لگیا موت پیندی ہے. آپ درست فرما رہے ہیں. وائی ناٹ. اس کا مطلب مہدی حسن اور لتا آپ کے پسندیدہ گلوکار ہیں. تسی چوریوں بناؤ گے نہیں. میں کے ایل سہگل بھی سننا. کے ایل سہگل بھی آپ کے جی میں سننا. وہ تو آپ سے بہت میں پہلے طلعت بھی سننا. وہ بھی آپ سے بہت پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے, تو ضروری تو نہیں کہ میں آج والے نچن ٹپن والے. اس کا مطلب نصرت فتح علی خان اور نور جہاں آپ کی کسی اس میں نہیں آتے؟ سنتا نصرت صاحب کو بھی سنتا. مائے نہیں مائے جو ہے وہ ابھی بھی ان کا رلا دینے والا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی نواں لارا لا کے, ٹھیک ہے نا, وہ میں کل بھی سن رہا اور وہ سن چرخے دی میٹھی میٹھی کو وہ دیکھو مائیا میں یاد آئے گا. پیچھے میں نے ساؤنڈ سسٹم رکھا ہوگا. اچھا اچھا. میرا جب دل کرے. اور میڈم کے گانے, ٹھیک ہے نا, میڈم کے بھی سنتا ہوں. میں تمہیں دسیا نہیں کوئی نواں لارا لا کے میں بول جا جھوٹیا ویکھ جھوٹ اور بول جا. یہ آپ میری طرف نہ اشارہ کریں. تسی جھوٹ بولتے ہو نا زیادہ. اچھا صافی تہاڈی نہیں گل کر رہا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ میرا اپنا جو لیئر ٹائم ہے نا, مجھے اللہ تعالیٰ نے کو خاص کرم کیا ہو, میں شوق پورا کر لیتا ہوں لکھنے لکھانے سے. ہاں وہ مجھے پتا. ٹھیک ہے نا. بچوں کو کسی کو بٹھا لیا, ان کے ساتھ گپ لگا لی کہ جی آ جاؤ بہ جاؤ جی, 2 گھنٹے اتنا گپ لا لی, اس کو اندر سے دیکھ لیا یہ کیا ہے, وہ لکھ لیے. ٹھیک ہے. کسی کو ایسی, میں تو میری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگ میں ایسی حرکت کرا, لوگ مینوں گالاں شالاں کڈتے رہن تاکہ میں ہرٹ ہوں. تو یہ کس سے انسپائر ہے آپ؟ نوری نت سے انسپائر ہیں؟ یعنی وہ جو گالیاں شالیاں کھانے کا آپ کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے, تو یہ تو ویرا نہیں اس طرح کا. نہیں ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ جو آج کا دور ہے نا, آپ جب بھی ابھی سچ سننے کا حوصلہ ہم میں ختم ہو گیا ہوگا. whenever you will say something good and something right, people will not like it and people will start abusing you. تو اس کا بہترین طریقہ ہے, you should enjoy that. جتنی تہمتیں زیادہ لگیں گی اتنا وہ آپ انجوائے کرتے ہیں. اچھا آخری کوئی فلم آپ کو یاد ہو, دیکھی ہو کبھی کوئی؟ نہیں میں بہت یار ایسے نہ کریں. ونس لاسٹ جب میں جی بی میں تھا تو وہاں پہ ٹائم ہوتا تھا تو باہر ایون یہ, لیکن یہ تھا کہ میں باہر برف بھی پڑتی ہوتی میں واک کر لیتا تھا, تو یہ کہ وہاں پہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوتا تھا کمپیریٹیولی, پیسفل ایریا. ہاں تو وہاں پہ ہم دیکھ دکھ لیتے تھے. تو لاسٹ کچھ یاد ہے کون سی جو آپ کے ذوق کے مطابق؟ ذوق آئی ڈونٹ نو. کسی دور میں ایک مجھے یاد ہے جو ابھی تک اجازت ایک مووی دیکھی تھی. ہاں ٹھیک ہے. میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے. وہ اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ ایک اجازت مووی دیکھی تھی. ایک مجھے اور ابھی یاد آ رہا ہے جو ہے نا, کچھ ڈائلاگ انارکلی کے, وہ ویسے فرینکلی اسپیکنگ کہ انارکلی کے ڈائلاگ, میں تھوڑا سا ایموشنل آدمی ہوں تو وہ میں اجے بھی کئی دفعہ جذباتی ہو جانا کہ جب مدھو بالا دلیپ صاحب جدو کام چلتا, یس جدو ڈائلاگ چلتے تو جو وہ کہتی ہے نا کہ
نہیں وہ بالکل نا وہ میں اس کی کنڈیشن پہ میں اس ڈائلاگ اور وہ جو آخر میں وہ کہتے ہیں باخدا ہم محبت کے دشمن نہیں, تو اس سے آپ کا تھوڑا میرا دل کرتا ہے کہ میں نے فائر مار دیا. اچھا آپ اس وقت بھی اس طرح کی متشدد طبیعت متشدد نہیں ہے, دیکھیں وہ ایک بات بتا رہا ہے کہ باخدا ہم محبت کے دشمن نہیں ہے, لیکن دشمنی تو کر رہا نا یار مت کی سی وہ اگر وہ تھی تے وہ اپنی آزاد بہترین زندگی گزار دے تے کوئی موت مر چلا سی, آپ درست فرما, ٹھیک ہے نا. تو میں آئی فیل دیٹ کہ یار بابا تیرا علاج تو کچھ اور سی, لیکن چلو ساڈا ٹائم نہیں لیکن آپ اس وقت یہی میں نہیں نا نہیں تو تسی نے پرتھوی راج سالوں ٹنگ دینا تو میں تیرا علاج کردا نال, ٹھیک ہے نا. اچھا سر پاکستانی ڈرامے کوئی ایک آدھ ڈرامہ بہت اچھا بن جاتا ہے سال میں, مجھے بھی وہ دیکھنے کا اتفاق ہو جاتا ہے, تو کوئی پسندیدہ ڈرامہ جو آخری پاکستانی دیکھا؟ میں تہاڈی اس گل نال فی الحال نہیں کردا, اتفاق نہیں کردا. اس کی ریزن یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ جب ہم نے ڈراموں کو بہت زیادہ کمرشلائز کر دیا, وہ پتہ نہیں میں شاید غلط لفظ نہ بول جاؤں کہ وہ جو نہیں ہوتا کیا کون سی آپ ایجنڈا سیٹنگ تھیوری آپ لوگ سارے پڑھتے ہیں, میس کام کے لوگ ہیں, تو آج کل جو ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں نا وہ ون لائنر ہمیں دی جاتی ہے, اس ون لائنر کے پیسے دیے جاتے ہیں. پرانے ڈراموں میں سے کون سا پسندیدہ تھا؟ ان کے ارد گرد پھر سارا کچھ بنتا. اس سے پہلے کون سے پسند تھے؟ سر اس سے پیچھے دیکھیں نا کسی دور میں جب اندھیرا اجالا چلتا تھا لوگ چھتوں پہ چڑھ کے, میرا خیال ہے آپ اس سے بوڑھا آدمی نہیں آپ اس سے ہی متاثر ہو کے پولیس میں آئے ہیں. ایسا ہی سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو کوی خان کا کریکٹر تھا ہمیں اچھا لگتا تھا. دعا میں عاشر عظیم کا جو کریکٹر تھا ہمیں اچھا لگتا تھا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ دیکھیں جانگلوس لوگوں نے دیکھا, پھر ایک اور تھا جس میں وہ حشمت خان وہ بنا وارث ہم نے دیکھا کہ وہ ڈرامے تھے جو بہت اچھے تھے. خدا کی بستی شوکت سے تو یہ عشق محبت سے کوئی بیر تھا یا انکہی اور اس طرح کے ڈرامے نہیں آپ کو نظر آئے؟ یس انکہی بھی دیکھا, انکہی بھی دیکھا, یعنی تھوڑا سا اپنے اس طرح کا تھوڑا سا ہے دل میں, تھوڑا سا نرم ہے دل ابھی بھی. نرم دل تو نرم ہے. ایشو کیا ہے ساڈے نال عشق محبت کردا کوئی نہیں, ساڈے کولوں لوگ استعمال کرن آندے نے. ہائے تسی کڑی والی گل کر دیتی ہے, گل سن لو. نہ سن افسر سر سنا نہیں آپ سمجھے نہیں. ہمارے ساتھ عشق محبت آپ بھابھی سے ڈرتے ہیں سر؟ نہیں وہ ہر شریف آدمی ڈرتا ہے. عشق محبت ہمارے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سیٹ کے ساتھ عشق محبت. ہاں جس بندے کو اس سیٹ کے ساتھ کام ہے, جتنی دیر تک آپ سیٹ پہ نا آپ کے بڑے عاشق ہیں, جو ہی آپ سیٹ سے ہٹے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ساری پریویلیجز کیپٹن لیاقت کے ساتھ اس سیٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, بڑے آپ کے ساتھ عاشق ہیں. دا مومنٹ یو لیو دیٹ تمہیں کو بندہ میسج بھی نہیں کرتا کہ کی حال ہے بھائی, زندہ ہو مر گئے ہو, عید شبرات کو تمہیں کوئی کہہ دے, ناٹ ایٹ آل. تو ہمارے ساتھ ہمارا جو خاص طور پہ جو ہمارا محکمہ ہے نا پولیس والا, یہاں عشق محبت نہیں ہوتا. یہاں پہ لوگ آپ کو یوز کرتے ہیں, رادر ابیوز کرتے ہیں. تو جہاں پہ اتنے جو دنیا جو ہے نا ایموشنز کے ساتھ لنکڈ اور کائنڈ ہے, جڑی ہوئی ہے سر, اور جہاں سچے اور سچے ایموشنز کی کوئی قدر نہیں کرتا. لو یو سر, لو یو. ہمیشہ آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے, بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے کیپٹن لیاقت علی ملک صاحب. ان سے ہم بات کر رہے تھے کہ جرائم کو روکنے کے حوالے سے سی آئی کی کارکردگی پہ میں نے تنقید کی, لیکن اگر میں اپنے گریبان میں بھی دیکھوں تو یہ بات بالکل درست ہے کہ مجھے انہی کے ایک سسٹر آرگنائزیشن ہے محکمہ جیل خانہ جات پنجاب, اس کے ایک سینئر آفیسر نے کہا تھا کہ ہم منافق لوگ ہیں. جب ہم کوئی شخص کرائم کرتا ہے تو پوری سوسائٹی اکٹھی ہو جاتی ہے, جو بھی اس کے افیکٹی ہیں, کہ اس کو فوری طور پر اس کو مروا دو بس. لیکن جیسے ہی وہ جیل میں آتا ہے تو پوری سوسائٹی اکٹھی ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ فیور دے دیں, اس کو یہ فیور دے دیں, دیکھیں یہ غریب مر گیا. جبکہ ویسٹ میں اس طرح نہیں ہوتا. ویسٹ میں کچھ ایسے ہینیس کرائمز ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز نہیں, اور شاید انہوں نے سمندروں کے اندر ان کی جیلیں بنائی ہوئی ہیں کہ نہ کوئی ان کو ملاقات کی پرولیج ہے, نہ ہی ان کو جیل میں بیٹھ کر پڑھنے لکھنے کی کوئی سہولت ہے, اور نہ ہی کوئی اور ان کو ایسا انسانی حق حاصل ہے جس کا وہ جانوروں کے حقوق کے بھی وہ علمبردار ہیں. لیکن اس طرح کے انسان جو کہ جانوروں سے بھی نیچے گر کر اس طرح کے عمل کرتے ہیں, جن کو ہم ہینیس کرائمز کہتے ہیں, ان کے لیے وہاں پہ کوئی حقوق نہیں ہے. ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں انسانوں کے حقوق نہیں ہیں, لیکن ایسے جو لوگ جانوروں سے نیچے گر کر جرائم کرتے ہیں ان کے لیے عدالتیں بھی حاضر ہیں, بڑے بڑے وکیل بھی فیسیں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ان کے حقوق بھی پورے کروانے کے لیے پوری سوسائٹی اکٹھی ہو جاتی ہے. ہمیں یہ فرق کرنا ہوگا, ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم قافلہ حسین کے ساتھ ہیں یا ہم لشکر یزید کے ساتھ ہیں. اپنے ہوسٹ یاش شجاع کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.